फैसल मुमताज राठौर हैं या उनकी काबीना है, वो ये कह रहे हैं कि आपने अभी 27 जुलाई से पहले हमारे पास आना है वोट मांग, तो हम देखेंगे आप कैसे वोट मांगने आएंगे। जहां तक बात है कि वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की बेइख्तियारी की, तो फिर उन्हें कुर्सी पे बैठना नहीं चाहिए ना। तो ये बड़ी कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, ये पिछले 24 घंटे से जारी है। ये बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान की रियासत को यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और इस मामले को आजाद जम्मू कश्मीर की मुकामी हुकूमत तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सूरत हाल ये जो बनी हुई है, अगर मुकामी हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म राठौर जो है, वो अब तक बिल्कुल उनकी कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई। उनके मीडिया के ऊपर बयान तो बहुत देखे, लेकिन अमलन अभी तक वो इस सूरत हाल से, इस डेडलॉक से नहीं निकाल पाए। जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ लोग जो गिरफ्तार या कुछ लोगों के बयानात, इससे कोई तहरीक कमजोर हुई है, कुछ ज्यादा उनमें जोश जज्बा आ गया है, क्या सिचुएशन है? ज्यादा खौफनाक पहलू है फरूक, वो ये है कि कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल खत्म नहीं की जा रही, स्टैंड स्टिल है इस वक्त। आज रात को बजट के वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रावलाकोट के बाहर ईदगाह है, एक दरेक का मुकाम है, वहाँ पर एक बड़ा काफिला है, वहाँ पर लोगों को डिस्पर्स करने के लिए ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुज़ाहमत की, सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस पीछे हटना पड़ा। अवामी एक्शन कमेटी की जो क़यादत है, उनके बयानात बारहा आ रहे हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी किस्म का कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे कि हालात खराब हो, और मुज़ाकरात के लिए भी उन्होंने कहा कि दरवाजे खुले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज़ाद कश्मीर के ऊपर कल बात की थी, और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में क्या चल रहा है, आपने वहाँ पर वीडियोस देखी होंगी कि बड़ा मजमा जमा है, तकारीर हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, और आज़ाद कश्मीर इससे कुछ सही खबरें नहीं आ रही। तो एक्चुअल वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे साथ राजा इकराम मौजूद हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, कश्मीर से ताल्लुक़ भी है, कश्मीर पर और उनके जो मामलात हैं उस पर गिरफ्त भी बहुत ज़बरदस्त है इनकी। बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब, आपने वक्त दिया। आगाज़ इसी से करूँगा कि इस वक्त ये जो हमने शाम में वीडियोस देखी, बहुत बड़ा मजमा था, तकारीर हो रही थी और मुतालबात किए जा रहे थे, ये कहाँ पे वीडियोस बनी, कहाँ पर मजमा इकट्ठा हुआ और अब क्या सूरत हाल है? फरूक, ये जो वीडियोस इंटरनेट के ऊपर सरफेस कर रही हैं, ये बुनियादी तौर पर रावलाकोट का इलाका है, और रावलाकोट में इस वक्त सिचुएशन ये है कि रावलाकोट जो सिटी है, वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से वहाँ पर रेंजर्स तैनात है, वहाँ पर एफसी तैनात है, और वहाँ पर मुकामी जो आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है वो तैनात है। शहर के अंदर की ये सूरत हाल मैं बता रहा हूँ। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि बाहर से जो काफिले आए हैं, जैसे मीरपुर से, कोटली से, डडियाल, भिम्बर, पलंदरी से और बाग से, इसी तरह अब्बासपुर से, हवेली से, कोट से, अर्जा से, हारीगल से, ये वो जगह हैं जहां से काफिले आए हैं। और इवन दूसरी साइड से हजीरा की तरफ से काफिले, तरारखल की तरफ से काफिले आए। तो चारों तरफ से रावलाकोट में जो काफिले हैं वो पहुंचे हैं, और रावलाकोट के जो एंट्री पॉइंट्स हैं चारों तरफ से, वहां पर लोग खड़े हैं। अवामी एक्शन कमेटी की बाकायदा स्ट्रेटजी है, उन्होंने अपनी ये स्ट्रेटजी अनाउंस है कि हमें शहर में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, चूंकि जो स्पॉट है जहां पर लोगों को जमा होना था वो शहर के अंदर की जगह है, जहां पर पिछले 2 लॉन्ग मार्चेस में हमने देखा कि एक्शन कमेटी ने बाकायदा पंडाल सजाया, वहां पर जलसा किया, और उसके बाद फिर मुजफ्फराबाद की तरफ जो है लॉन्ग मार्च किया गया। अब की बार ऐसा लग रहा है कि जो एक्शन कमेटी है उसका फोकस मुजफ्फराबाद से पहले यहीं पर हो चुका है, और वो ये रावलाकोट का जो स्पॉट है उसके ऊपर पहले अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मजमा हो, एक अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में एक्शन कमेटी आ जाए, ताकि उनके मुतालबात जो हैं वो माने जा सकें। कितने लोग यहाँ पर जमा हुए? जैसे मैंने बताया कि रावलाकोट में चारों तरफ से बाहर जो आप ये कह लें कि अवाम है, और अंदर शहर के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। जो अवाम है वो अंदर से बाहर किसी को नहीं आने दे रहे, और जो अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहे बाहर से। तो ये बड़ी कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, ये पिछले 24 घंटे से जारी है। ये बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान की रियासत को यहाँ पर फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, और इस मामले को आजाद जम्मू कश्मीर की मुकामी हुकूमत तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सूरत हाल ये जो बनी हुई है, अगर मुकामी हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म राठौर जो है, वो अब तक बिल्कुल उनकी कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई। उनके मीडिया के ऊपर बयानात तो बहुत देखे, लेकिन अमलन अभी तक वो इस सूरत हाल से, इस डेडलॉक से नहीं निकाल पाए। मैं ये कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ जो है, उन्हें यहाँ पर इंटरवेंट करना चाहिए, और इस सारे मामले में
جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سیکیورٹی اداروں کو لے کر ہے. سیکیورٹی اچھا اداروں کی بھی عوام نہیں سن رہے اور مقامی انتظامیہ مقامی یہ حکومت ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے جو آپ نے بات کی نا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں ان کے اوپر کیا اس وقت جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ ان کی بات سن رہی ہے؟ اور دوسری طرف ندیم افضل چند اور میں دیکھ رہا تھا کچھ احباب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی بے اختیار ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے؟ اگر چونکہ دوسری طرف طارق فضل چودھری یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اختیار ان کو دے کے آ گئے تھے، مینڈیٹ ان کے پاس تھا، انہوں نے مسئلہ حل کرنا تھا. تو صورتحال گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں تو یہ وہاں کی مقامی حکومت کی ہی نااہلی ہے، نالائکی ہے. فیصل ممتاز راٹھور اقتدار میں کیوں آئے تھے؟ اس سوال کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ فیصل ممتاز راٹھور کوئی فل فلیج 5 سالہ اسمبلی کے وزیر اعظم نہیں ہیں. فیصل ممتاز راٹھور کو یہ موقع تب ملا تھا جب پچھلی بار عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک بڑا احتجاج کیا اور وفاق نے جا کر وہاں معاملہ حل کروایا. اس کے بعد جو انوار الحق وزیر اعظم اس وقت وہاں پر تھے، جو فیل ہوئے تھے، ان کو بالآخر گھر جانا پڑا، وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے. نیا وزیر اعظم جو آیا تھا اس نے، آپ نے کلپ سنا ہو پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، انہوں نے کہا کہ اب معاہدہ ہو گیا ہے، یہ پتھر پر لکیر ہے، جو جو باتیں ہم نے معاہدے میں طے کر لی ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا. اور یہ باتیں کیا تھیں؟ ہسپتالوں میں MRI مشینیں دی جائیں گی، آزاد جموں کشمیر میں تمام شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا، تعلیم کی کچھ چیزیں تھیں. اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کے پچھلے ولاگ میں، پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ بجلی کے ترسیلاتی نظام کو گرمیوں سے پہلے اپ گریڈ کرنا تھا. اس کے لیے 10 ارب کی رقم تھی، لیکن گرمیاں آ گئی ہیں، وہاں پر لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، بٹ معاملہ حل نہیں ہو رہا. اور 10 ارب کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہے، ابھی پاکستان میں، کشمیر میں ہے، کہاں پہ لگا ہے. تو اس طرح کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بے اختیاری کی، تو اگر وہ بے اختیار ہیں، میرا خیال ہے تو پھر انہیں کرسی پہ بیٹھنا نہیں چاہیے نا. آپ استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم بھی کہلوا رہے ہیں اور بے اختیاری کا رونا بھی رو رہے ہیں. وہ اسلام آباد میں ہے یا مظفر آباد میں ہے؟ ان کا ایک پاؤں اسلام آباد میں ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں مظفر آباد میں ہوتا ہے. پہلے تو 3-4 دن وہ اسلام آباد میں تھے اور کل سے دوبارہ وہ مظفر آباد گئے اور سیکیورٹی کا جائزہ انہوں نے لیا ہے، ایک صدارت کیا ہے اجلاس کی امن و امان کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد کوئی ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں جاری کیا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، مسئلے کا حل کیا کر رہے ہیں. میرے سمیت بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہاں کی مقامی جو ان کی ٹیم ہے، ترجمان ہیں ان کے، ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھائی کیا چل رہا ہے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن عملاً ایکشن نہیں نظر آیا. اب پنڈال جہاں پر یہ عوامی ایکشن کمیٹی وہاں پر دھرنا دیے بیٹھی ہے، وہاں پر کوئی وزیر نہیں دیکھا گیا، وہاں پر کوئی حکومتی نمائندہ گیا نہیں اب تک. اور دوسری طرف سے عوامی ایکشن کمیٹی کی جو قیادت ہے، ان کے بیانات بارہا آ رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے، کسی قسم کا کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھائیں گے کہ حالات خراب ہوں. اور مذاکرات کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ دروازے کھلے ہیں. کتنا فاصلہ ہے یہاں پر جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے آگے مظفر آباد یعنی دارالحکومت جہاں وزیر اعظم صاحب اور باقی ساری مشینری ہے، کتنا فاصلہ ہے یہاں سے وہاں تک؟ بہت زیادہ بڑا فاصلہ نہیں ہے، لگ بھگ یہ 100 کلومیٹر یا 120-130 کلومیٹر کی رینج ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے اور بہت کم بھی نہیں ہے. ٹائم کے اعتبار سے آپ ایک اچھی گاڑی میں اگر ٹریول کریں تو یہ 2 گھنٹے کا سفر ہے جو طے کیا جا سکتا ہے اور پہنچا جا سکتا ہے. کوئی اتنا کو بہت ٹھیک ہے. فیصل ممتاز راٹھور اگر اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں تو ادھر بھی پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگ جو گرفتار یا کچھ لوگوں کے بیانات، اس سے کوئی تحریک کمزور ہوئی ہے یا کوئی زیادہ ان میں جوش جذبہ آ گیا ہے؟ کیا سچویشن ہے؟ جہاں تک گرفتاریوں کی بات ہے تو اس وقت تقریباً 100 کے اوپر جو کارکنان ہیں، اس میں میجورٹی کارکنان کی بھی ہے، کچھ لیڈران ہیں، لیکن نمایاں لیڈران جو ان کے فیسز ہیں 5 سے 7 فیسز ہیں، ان میں سے کسی کی گرفتاری کا ابھی تک کوئی ایسی کوئی ایکشن کمیٹی کی طرف سے اور نہ ہی انتظامیہ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ سامنے آیا ہے. لیکن کارکنان کی اگر بات کریں، خاص طور پر چونکہ یہ جو کمیٹی ہے یہ بڑی ویل آرگنائزڈ ہے، یہ وارڈ یونین کونسل لیول تک ہے اور یونین کونسل اور وارڈ لیول تک ان کے ذمہ داران ہیں. تو وہاں پہ چھوٹے لیول کے جو ذمہ داران ہیں ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے یہ 100 سے زائد لوگ پہلے دن ہی گرفتار ہو گئے تھے اور ابھی تاحال یہ سلسلہ چل رہا ہے. امکان ہے کہ یہ گرفتاریاں اچھی خاصی تعداد میں ہو سکتی ہیں. لیکن اس سے بھی جو زیادہ خوفناک پہلو ہے فاروق،
وہ یہ ہے کہ کنفرنٹیشن کی صورتحال ختم نہیں کی جا رہی، اسٹینڈ سٹل ہے اس وقت۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے ابھی بھی، یعنی اگر ریاست چاہے تو؟ کل ہم نے بات چیت کی تھی، ایک پوڈ کاسٹ میں صورتحال بتائی تھی، اس کے بعد بھی یہ ہوا آج رات کو فجر کے وقت میں کہ سیکیورٹی فورسز نے جو راولا کوٹ کے باہر عیدگاہ ہے، ایک دریک کا مقام ہے، وہاں پر ایک بڑا قافلہ ہے، وہاں پر لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے آپریشن کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے مزاحمت کی، سیکیورٹی فورسز کو واپس پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس دوران بھی کئی لوگ زخمی ہوئے، اور ایک سبحان نام کے ایک شہری جو ہے وہ وہاں پر جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ہلاکتوں کی تعداد ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کنفرنٹیشن کی صورت میں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس کو فی الفور اگر روکنا ہے، اس صورتحال کو ختم کرنا ہے، تو اس کا واحد حل انگیجمنٹ ہے، ڈائیلاگ ہے، چاہے ایکشن کمیٹی ہو چاہے حکومت ہو، دونوں طرح سے لچک دکھانی ہوگی۔ اچھا، اب آپ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہوں گے مطالبات ٹھیک ہوں گے، ہو سکتا ہے ریاست سمجھ رہی ہو کہ طریقہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، جوائنٹ ایکشن سمجھ رہی ہو کہ حکومت اور ریاست ہمیں بالکل توجہ نہیں دے رہی، جو بھی ہے۔ اب آپ بھی کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ پڑھے ہمارے ساتھ ہی لاہور میں، اور یہاں پر آپ نے جاب بھی کی، پھر اسلام آباد چلے گئے اپنی ذمہ داریوں کے لیے، صحافتی ذمہ داریوں کے لیے۔ اب کچھ دنوں سے یہ بڑی صورتحال ایک بن رہی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کمنٹس پہ بھی ادھر ادھر بھی آپ کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر زیادہ مسئلہ ہے تو پھر پہلے ہی پاکستان کو بڑا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے کشمیر کی وجہ سے۔ یہ ایک بڑے افسوسناک ہے کہ دونوں طرف بڑی ہیٹ والی سچویشن ہوئی ہے، کشمیریوں کو بتانا پڑ رہا ہے، اور پاکستانی جو ہیں، یعنی کشمیر پاکستان ایک ہی ہے اگر میں اسے اس طرح سے دیکھوں، لیکن مجھے پہلی مرتبہ لگ رہا ہے کہ کشمیری پاکستانی کچھ اس طرح سے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، میجورٹی ابھی بھی چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو۔ وہاں پر جو سہولتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کشمیر یہ سہولتیں بھی تو انجوائے کر رہا ہے نا، جس میں آپ کو 2-3 بتا دیتا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ جہاں پر آپ نے مجھے ٹھیک کرنا ہے مجھے کر دیجیے گا کہ جی گورنمنٹ امپلائمنٹ بہت زیادہ ملتی ہے کشمیریوں کو وہاں پر۔ کسی نے کہا، مجھے کسی نے کمنٹ کیا، کسی نے کہا 30% ابو لوگ تو ان کے گورنمنٹ کے اندر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی یونٹ جو بجلی کا ہے وہ 3 روپے کا ان کو ملتا ہے، آٹا ان کے ہاں بہت سستا ملتا ہے، ان کو میڈیکل والے جو معاملات ہیں ان کے CMH وغیرہ میں فری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، اس سے اپارٹ فرام دیز تھنگز نا، یہ مجھے بتائیے گا کیا ایسی تمام سہولیات میسر ہیں کشمیریوں کو؟ یہ صورتحال میں بھی دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر، ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف میں تو اسے لسانیت کہوں گا کہ لسانیت پھیلائی جا رہی ہے، اور لوگ یہ ایک بددلی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی بات، میں نے پچھلے بھی آپ کے ساتھ جو انٹرویو سیشن ہوا تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کا جو مطالبات کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان سے نہیں ہے، پاکستان کی وفاقی حکومت سے وہ کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، ان کا مطالبہ وہاں کی مقامی حکومت سے، آزاد کشمیر حکومت سے، وزیر اعظم سے۔ اس کو یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ پنجاب کے لوگ اٹھ جائیں، مریم نواز سے کوئی مطالبہ کر رہے ہوں، اور مریم نواز کی یہ نااہلی ہوگی کہ وہ اٹھا کے ان لوگوں کو پیش کر دیں وفاق کے آگے، اور یہ کہیں کہ جی یہ لوگ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کشمیری، یہ الفاظ میں میرے واٹس ایپ فلڈڈ ہے کہ جی آپ آٹا یہاں کھا رہے ہیں، نوکریاں یہاں کر رہے ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں پراپرٹی خرید رہے ہیں، کشمیر میں تو پاکستان کے لوگ جا بھی نہیں سکتے، پراپرٹی نہیں خرید سکتے۔ تو یہ میں یہاں پہ کریکشن کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات ہے جو جابز کرنے کی، امپلائمنٹ کی، یہ اگر کسی کنٹری میں کوئی آدمی جاب کرتا ہے تو وہ اس کنٹری کا جو قانون ہے، جو لا ہے، اس کے مطابق ہی جاب کرتا ہے، خود سے آ کے باہر سے کوئی بھی نہیں جاب کر سکتا۔ اگر پاکستان میں ہم جاب کرتے ہیں تو اس کا دیکھنا چاہیے لوگوں کو کہ پاکستان کی اور جو آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت ہے اس کی سیٹلمنٹ کیا ہے، معاہدہ کراچی کیا ہے، اور 47 کے بعد ہمارے کیا کیا معاہدے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس نیشنلٹی پاکستانی ہے بھائی، ہمارے پاس ہندوستانی نیشنلٹی نہیں ہے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کراچی کا شہری، لاہور کا شہری، راولپنڈی کا شہری پاکستانی ہے۔ ہماری نیشنلٹی پاکستانی ہے، ہم نے جاب پاکستان میں جدھر مرضی کرنی ہے۔ ایک لاہور کا آدمی اگر کراچی میں جاب کرے تو اس کے اوپر کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لاہور کا آدمی اسلام آباد میں جاب کرے تو اس کو کسی کے اوپر آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ پشاور بھی جا سکتا ہے، اور جا رہے ہیں پاکستان کے صوبوں کے ایک دوسرے کے لوگ کراس دا پروونسز جابز کر رہے ہیں، اس میں کشمیری بھی کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک یہ سوال کہ زیادہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ پاکستان میں آ کر سیٹل ہیں، اور بہت سارے لوگ ایک بڑی تعداد میں یورپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ میں بھی سیٹل ہیں، وہاں پر جابز کرتے ہیں۔
تو یہ تو ایک نیچرلی چیز ہے. پاکستان کے بھی لوگ بہت سارے اوورسیز ہیں, امریکہ تک لوگ گئے ہوئے ہیں, پہنچے لوگ ہوئے کہہ ہیں. رہے ہیں نا کہ ہم وہاں جا کے جائیداد نہیں خرید سکتے, اس طرح کی کوئی بات تھی. لیکن امریکہ میں پاکستانی لوگ جابز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو پراپرٹی کا جہاں تک سوال ہے, یہاں پہ میں یہ کہوں گا, یہ ایک بنیادی نقطہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیری لوگ اگر پاکستان میں پراپرٹی بنا رہے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک آدمی کشمیر میں پراپرٹی نہیں خرید سکتا. بالکل نہیں خرید سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جموں کشمیر ایک متنازع خطہ ہے, اور متنازع خطے کے جو یو این کی ریزولوشن ہے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی رائے شماری ہوگی, جب تک رائے شماری ہوتی, اس سے پہلے رائے شماری سے پہلے انڈیا بھی اپنے کشمیر میں ڈیموگرافک چینج نہیں کر سکتا, اور پاکستان بھی ڈیموگرافک چینج نہیں کر سکتا. میں عام آدمی کے سمجھانے کے لیے آسان زبان میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اپنے کنٹرول کشمیر کی آبادی میں پنجابیوں کو نہیں بسا سکتا, بلوچوں کو نہیں بسا سکتا, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نہیں بسا سکتا. انڈیا اپنے کشمیر میں مہاراشٹر, اتر پردیش کے لوگوں کو نہیں بسا سکتا. ٹھیک ہو گیا. ادروائز ہوگا کیا, یہ لوگ وہاں پراپرٹیاں لیں گے, وہاں کے باسی ہو جائیں گے, وہاں کے لوکلز ہو جائیں گے. تو کل کو جب رائے شماری ہوگی, جب سوال ہوگا کہ کشمیری کیا پاکستان کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں, یا پھر خود مختار ریاست کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پر ایک پنجابی جو پراپرٹی لے کر مظفر آباد میں بیٹھا ہوگا, اس کی نسلیں وہاں پر پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ نقطہ سمجھ آ گیا, یہ نقطہ آپ کا, تو یہ مینوپولیشن ہو جائے گا. تو اس نقطے کو سمجھنا چاہیے لوگ. کیا عمر چیمہ جیسے بڑے جید صحافی جو خود کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ٹیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, اور ابصار عالم جیسے جرنلسٹ, لیکن ان کو ان باریکیوں کا نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ راجہ, پڑھنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیں کہ کتنے یونٹ آپ کو بجلی کا یونٹ کتنے کا پڑتا ہے, آٹا آپ کو سستا ملتا ہے, اور آپ کے میڈیکل کی کیا کنڈیشن ہے؟ یعنی میں کشمیر سے سوال کر رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں آٹے کے اوپر. سب سے پہلے آٹا دیکھیں, کشمیر میں بھی آٹا جو کشمیر کا جموں کی ٹیریٹری ہے, جیسے میرپور, ڈڈیال, ان علاقوں میں ایک معقول تعداد میں آپ کہہ لیں کاشتکاری ہوتی ہے. یہ پنجاب کی طرح زرخیز لینڈ ہے, ہموار ہے, کوئی پہاڑی خطے نہیں ہیں. کچھ تو ہمارا یہاں سے ہوتا ہے, اور زیادہ تر جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ پاکستان سے آتی ہے. اور اس کا جو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو سبسڈی کی بات ہے, جہاں تک یہ سبسڈی بھی ان گرانٹس میں سے آتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے آزاد جموں کشمیر کو مالیاتی پیکیج سن 2018 جو کہ وفاق اور آزاد جموں کشمیر کے درمیان ایک طے شدہ معاہدہ ہے. اس سے پہلے یہ معاہدہ 90s میں تھا. اس معاہدے کی سیٹلمنٹس ہیں کچھ کہ پاکستان کس طرح وفاق سے اس طرح جس طرح پنجاب کو اماؤنٹ دیتا ہے, جس طرح این ایف سی میں سے خیبر پختونخوا کو دیتا ہے, سندھ کو دیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے کوئی صوبہ نہیں ہے. کشمیر کو جس طرح فیڈرل حکومت اپنے خزانے میں سے پنجاب کو, سندھ کو, بلوچستان کو, خیبر پختونخوا کو فنڈز دیتی ہے, اور یہ فنڈز کوئی احسان نہیں کرتی. یہ ٹیکس کلیکشن ہے. پورا پاکستان جو ہمارا سسٹم ہے, پاکستان کا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اور اس کا ایکول ڈسٹریبیوشن کرتی ہے. راج صاحب, یہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ ایک معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں سبسڈائز ریٹ پہ ملتا ہے آٹا, لیکن میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کتنے روپے کلو ہے آزاد کشمیر میں آٹا؟ وہاں پہ جو سبسڈائز, دو قسم کے مارکیٹ میں آٹے ہیں. ایک تو سبسڈائز آٹا ہے, جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ سبسڈائز آٹا جو ہے عموماً وہ نچلے طبقے کے لیے رکھا جاتا ہے, اور اس کی اویلیبلٹی بھی اسی طرح ہوتی ہے. ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل اس مارکیٹ میں نہیں ہوتا. اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 2000 سے 2200 میرا خیال ہے اس کا آج کل ریٹ چل رہا ہے, اور یہ 15 کلو یا 20 کلو کا تھیلا ہے. اور جو نارمل آٹا ہے وہ پاکستان کی طرح, پاکستان کے باقی شہروں کی طرح ایک نارمل ریٹ کے اوپر وہاں پہ بھی کچھ جو کمپنیز ہیں وہ فروخت کر رہی ہیں, اور وہ جو ریٹ اسلام آباد میں ہوتا ہے, تو اس کا مطلب پر کے جی دونوں کا ریٹ کیا ہوگا؟ پر کے جی دونوں کا ریٹ کیا ہوگا, سبسڈائز کا بھی اور جس طرح ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے؟ اگر ہم پر کے جی نکالیں تو میں اگر اس کو آپ چیک کر لیں, اس کو 2000 روپیہ. اچھا 2000 ہے, آپ کہہ رہے 20 کلو کا آٹا ہے, 20 کلو آٹا 2000 میں مل جاتا ہے. جی جی. اور اسی طرح جو بجلی کا یونٹ ہے وہ اپنا کتنے کا ہے یہاں پہ؟ جہاں تک بجلی کے یونٹ کی بات ہے تو بجلی کا یونٹ 3 روپے گھریلو صارفین کے لیے, جبکہ جو کمرشل صارفین ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے 6 روپے تک یہ یونٹ ہے. مگر اس میں جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کا آزاد کشمیر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا
اور اس ایگریمنٹ کی پس منظر میں اگر آپ حالات جانیں تو ایک تو منگلا ڈیم بنایا گیا کشمیر میں، اور دوسرا نیلم جیلم ایک سیری ڈیم، وہاں پر میں اس کا نام صحیح پتہ نہیں لے پا رہا ہوں، ٹھیک ہے نوسیری ڈیم وہاں پہ بنا ہے نیلم جیلم کے اوپر، اور وہاں سے بھی پن بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس وقت نیلم جیلم کے سرچارج آزاد کشمیر حکومت کا بڑا مطالبہ ہے وفاق سے کہ اس کے بھی آپ ہمیں چارجز دیں اور اس کا بھی ہمیں رائلٹی دیں، لیکن اس کی رائلٹی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ منگلا ڈیم کی رائلٹی اس وقت پاکستان کو مل رہی ہے۔ میرے پاس جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں فرحان احمد خان اور دانش ارشاد، میرا خیال ہے ان میں سے کس نے محنت کی ہے مجھے نہیں پتا، بہرحال میں نے ان دونوں کے فیس بک کے اوپر یہ اعداد و شمار دیکھے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پنجاب میں جو غازی بروتھا ایک منصوبہ ہے پن بجلی کا، اس کے اوپر 182 ارب روپے سالانہ پنجاب حکومت کو وفاق پے کرتا ہے۔ پنجاب حکومت غازی بروتھا پن بجلی کے منصوبے کے اوپر رائلٹی فراہم کرتا ہے، پنجاب حکومت کو وفاق فراہم کرتا ہے 82 ارب روپے، جبکہ منگلا ڈیم کی جو ریالٹی کی مد میں آزاد کشمیر کو مل رہا ہے وہ 1 ارب روپے ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اب جو غازی بروتھا ہے اس کی کیپیسٹی بہت کم ہے، منگلا ڈیم کی جو پن بجلی جہاں سے پیدا ہو رہی ہے تقریباً اس وقت بھی اگر پاکستان کی نیشنل گریڈ میں جو کشمیر سے آنے والی بجلی ہے وہ تقریباً 2400-2500 میگا واٹ کی ہے، تو ایک بڑی اچھی اس کی ان پٹ آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کلیم بھی کیا جا رہا ہے کشمیر کی مقامی حکومت کی طرف سے کہ تقریباً 100 ارب روپیہ ہمیں ملنا چاہیے رائلٹی کی مد میں، جو کہ 1 ارب اس وقت مل رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اچھا ایک بات، ایکشن کمیٹی تو بعد کی بات، یہاں پر وہاں کی مقامی حکومت جو حکومت آزاد جموں کشمیر اس کے گلے شکوے ہیں وفاق کے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ رائلٹی دیں، اور ہمیں اسی طرح جو اگر آپ بات کریں جو مالی سال 2024-25 گزرا ہے اس میں آزاد جموں کشمیر کا جو ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جو وہاں پر ٹیکس کلیکشن کی ہے وہ تقریباً 70 ارب روپے ہے، نان ٹیکسز کو ملا کر یہ 120-25 کے قریب بنتا ہے۔ اب خیبر پختونخوا جس نے جو 5 کروڑ کی آبادی ہے جہاں پر، اور آزاد کشمیر 45 لاکھ کی آبادی ہے، 5 کروڑ اور 45 لاکھ، آپ یہ دونوں کا فرق دیکھ لیں، اس نے بھی اتنا ہی جتنا آزاد کشمیر نے وفاق کو جو انکم ٹیکس دیا ہے کلیکٹ کر کے اتنا ہی خیبر پختونخوا نے بھی دیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کو وفاق کی طرف سے جو پیسے ملتے ہیں وہ بہت اس کا ڈیفرنس ہے جو آزاد جموں کشمیر کو ملتے ہیں۔ یہاں پر میں کوٹ کروں گا اس رپورٹ کو دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر کا حصہ تقریباً 427 ارب روپے بنتا ہے جو وفاق کو دینے چاہیے تھے مالی سال 2024-25 میں، لیکن وفاق نے 105 ارب روپے دیے ہیں، تو تقریباً 350 ارب روپے ہیں جو وہاں کی آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہے جو کلیم کرتی ہے وفاق سے کہ آپ نے یہ ہمیں دینے تھے۔ طے شدہ معاہدہ جس کا پرسنٹیج ہے 3.64، اس پرسنٹیج پر آزاد کشمیر کو دیے جا رہے ہیں جیسے باقی صوبوں کو وفاق، لیکن نہیں دیے جا رہے بہرحال۔ نہیں راجہ صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صورتحال اس سے آگے کیسے بڑھے گی، کس طرح سے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور ان کی کو آپس میں بات چیت ہو جائے گی نہیں ہوگی، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے کہ امن جو ہے، پیس جو ہے وہ لوٹ آئے اور پریویل کرے سچویشن کہ ایک مکالمہ جو ہے ایک جمہوری اقدار کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کے مسائل کا حل نکالا جائے، یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ لیکن اس وقت جہاں تک ریاست کی بات ہے سمجھ ہی نہیں پا رہا ایک عام آدمی، اور عام آدمی کیا جرنلسٹ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک طرف تو ایکشن کمیٹی فریق ہے، دوسری طرف کس سے بات ہونی ہے، کیونکہ پہلے تو وفاق بیچ میں آ گیا تھا، اب کی بار وفاق بھی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے وفاق انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، کوئی وفاقی وزیر اس وقت آزاد کشمیر کا دورہ نہیں کر رہا، اور جہاں وہاں پر اس وقت اگر کوئی موجود ہے گراؤنڈ کے اوپر جس سے براہ راست لوگوں کا آمنا سامنا ہے تو وہ پاکستان سے گئے ہوئے فوجی ہیں، پاکستان سے گئے ہوئے رینجرز ہیں، پاکستان سے گئی ہوئی اسلام آباد پولیس ہے، ایف سی ہے، تو یہ تو ڈائیلاگ والی بات نہیں ہے، یہ تو راجہ صاحب آزاد کشمیر کی اپنی فوج تو کوئی ہے نہیں نا، پاکستان کی فوج ہی ہوگی نا وہاں پہ، آزاد کشمیر کی پولیس تو آزاد کشمیر کی ہے نا،
اب کیا کریں, کہاں سے لائیں پولیس اور فوج, کہاں سے لائیں؟ یہاں پہ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں نا. ہاں ایک تو بارڈر کے اوپر فوج موجود ہے, وہ تو ظاہری بات ہے پورے پاکستان کی ایک ہی فوج ہے, ہماری الگ سے فوج تو نہیں ہاں ہے. بالکل. لیکن جو مظاہرین کے سامنے, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ مظاہرین ایک کے طرف سامنے دھرنا آزاد چل رہا کشمیر ہے, پولیس نہیں ہے. دھرنے کو کنٹیل کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں جا رہی, وہاں ہوں پر وہ پولیس اہلکار بھیج رہے ہیں, اے جے کے پولیس کے اہلکار بھی بھیج رہے ہیں. مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر سے کیوں بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے اے ٹھیک جے ہے. کے پولیس کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے, آئی جی کو نہیں بھیجنا چاہیے, پولیٹیکل لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو پولیٹیکل لیڈرز کی ناکامی ہے. اگر یہ مسئلہ جو ہے آگے بڑھتا ہے, خاص طور پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جی بی میں آپ کو پتہ ہے میجورٹی لے چکی ہے, آگے آزاد کشمیر کے الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں, وہ یہاں پر بھی حکومت بنانا چاہتے ہیں, ابھی بھی حکومت ہونے کی ہے. تو ایسے میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جب ایک اتنا بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کی موجودگی میں ہوگا, تو آگے پیپلز پارٹی کو لوگ. اچھا, یہ آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر الیکشن اسی طرح ہی جولائی میں یا اگست میں ہو جاتے ہیں, یا جولائی میں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے, تو کیا اثر انداز ہوگی یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی, یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دو یا فلانے کو ڈال دو, تو اس کا کیا اثرات ہوں گے عوام میں؟ وہاں سے آپ لوگوں سے انٹریکشن کر رہے ہیں, کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ اس میں سمجھنے والی بات پہلی تو یہ ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس میں مختلف نظریات کے لوگ ہیں. اس لوگ میں ہیں. یہ جو چونکہ پاکستان لیول میں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہاں پہ نعرہ ایسا لگ گیا یا ایسی کوئی بات کر دی پاکستان کو, تو اس میں وہ ایک اس طرح کا نظریہ رکھنے والے بھی لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے مثلا تمام سیاسی نظریے والے لوگ ہیں. جے کے ایل ایف ایک ایسی جماعت ہے جو خود مختار کشمیر کی حامی ہے, تو اس کا تو کلیئرلی سٹانس ہے. اسی طرح باقی جو لوگ ہیں وہ سول سوسائٹی سے ہیں, وہ وکلا ہیں, وہ مسلم کانفرنس جو کہ ایکشن کمیٹی میں اس کے کارکنان بھی جاتے ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, جو تمام پاکستان میں جماعتوں کے آپس لوگ میں ہیں. دست و گریباں ہیں, ان سب کے کارکنان جاتے ہیں. اب جب الیکشن ہوگا تو الیکشن میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اب تک جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ ڈالنا, آپ کس کو ووٹ ڈالتے ہیں ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں. ہمارا مطلب, ہمارا مقصد لوگوں کے حقوق کے اوپر ہے. جب ہمیں لگے گا کہ یہاں پر حقوق سلب ہو رہے ہیں, ہم آپ کو کال دیں گے, اور اس میں سارے مشترکہ پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہیں کہ نان پولیٹیکل موومنٹ, اور اس میں آٹے سے یہ شروع تو ہوئی. الیکشن پہ اثرات نہیں ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں, الیکشن پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اثرات نہیں ہوں گے, لیکن میں اگر کچھ لوگوں پہ ایف آئی آرز ہوئی ہوں, کچھ لوگ زخمی ہوئے ہوں, کچھ لوگ جان سے گئے ہوں, تو جس کی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اس کو لوگ کیسے ووٹ کریں گے؟ یہ تو ہے, غم و غصہ ہے. اور اب جو صورتحال ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن, اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو الیکشن تو نہیں بہت جلدی ہوگا, لیکن جب بھی ہوگا حالات کول ڈاؤن کر کے ہی ہوگا. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ایکشن کمیٹی کو وہ کسی نہ کسی حساب سے ایڈجسٹ کر کے جائیں گے, اس کی باتیں کچھ نہ کچھ منوا کر, کچھ اپنی منوا کر جانا ہوگا. ادروائز اس ماحول میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر یہ ٹمپریچر نیچے آتا ہے, ایک وہاں کے مقامی لوگوں کا غم و غصہ بتاؤں, اس کی پکچر آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, جو وزیر ہیں بالخصوص فیصل ممتاز راٹھور ہیں یا ان کی کابینہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی 27 جولائی سے پہلے ہمارے پاس آنا ہے ووٹ مانگنے, تو ہم دیکھیں گے آپ کیسے ووٹ مانگنے آئیں گے. تو یہ صورتحال ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا راجہ کرام, آپ نے ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا, اور کشمیر میں کیا چل رہا ہے یہ پتہ چل گیا ہمیں.